यूनिवर्सल लॉजिक में खुशामदीद। यहाँ हम साइंस की दुनिया के हैरत अंगेज राज, कायनात के गहरे सवालात और मशहूर साइंसी नज़रियात को सादा, दिलचस्प और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करते हैं। इल्म के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम बिल ब्राइसन की मशहूर ज़माना किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग पर एक तफसीली सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। और ये किताब वाकई बहुत कमाल की है। बिल्कुल, ये साइंस को खुश्क फार्मूलों की तरह नहीं, बल्कि दरियाफ्तों, नाकामियों और दिलचस्प किरदारों की एक कहानी की तरह पेश करती है। जी, ये कायनात की शुरुआत से लेकर ज़मीन, जिंदगी और फिर इंसान के आने तक साइंस की पूरी कहानी एक आम इंसान की ज़बान में बताती है। और ये इस सीरीज़ का हिस्सा अव्वल है। आज की गुफ्तगू में हम किताब के पहले हिस्से कायनात में गुमशुदा यानी लॉस्ट इन द कॉस्मोस पर बात करेंगे। इसमें हम 3 अब्वाब को देखेंगे। पहला, कायनात कैसे बनाए। दूसरा, निज़ाम शमसी में खुशामदीद। और तीसरा है रिवरेंड इवंस की कायनात। और किताब का आगाज ही आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हमें बताती है कि हमारा वजूद कितनी गैर मामूली और नाजुक शराशित का नतीजा है। बिल्कुल। तो आइए पहले बाब से ही शुरू करते हैं। कायनात कैसे बनाएं। ब्राइसन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि अगर आपको एक कायनात बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आपको वो सारा मादा जो आज मौजूद है, हर सितारा, हर सैयारा, सब कुछ एक जगह इकट्ठा करना होगा, एक ऐसे नुक्ते में जो नाकाबिले तसव्वुर हद तक छोटा और कसीफ हो, जिसे साइंस में सिंगुलैरिटी कहते हैं। जी, और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। ब्राइसन ये वाजे करते हैं कि ये नुक्ता किसी पहले से मौजूद खला में नहीं था। अच्छा। उस वक्त ना खला था, ना वक्त, ना रोशनी, कुछ भी नहीं था। खला और वक्त तो बने ही इस नुक्ते के फैलने से हैं। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। यानी उस लम्हे से पहले पहले का कोई तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि वक्त खुद उसी लम्हे पैदा हुआ। तो फिर हुआ क्या? क्या ये कोई धमाका था? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। हम इसे बिग बैंग या अजीम धमाका तो कहते हैं, लेकिन ये कोई रिवायती धमाका नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये हर जगह एक साथ होने वाला फैलाव था। खुद खला फैलना शुरू हो गया और अपने साथ हर चीज को लेकर फैलता चला गया। तकरीबन 13.5 अरब साल पहले 1 सेकंड के खरबोवें हिस्से में कायनात एक एटम से भी छोटी हालत से फैलकर एक कहकशां से भी बड़ी हो गई। और इसी एक लम्हे में वो तमाम बुनियादी कवानीन भी बन गए जो आज हमारी कायनात को चला रहे हैं। किताब में इस तवाज़ुन का जिक्र बहुत हैरानकुन अंदाज में किया गया है, जैसे कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। अगर कशिश शकल जरा सी भी ज्यादा ताकतवर होती तो कायनात बनने के फौरन बाद अपने ही वजन से वापस सिकुड़ जाती, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। जी। और अगर ये जरा सी भी कमजोर होती तो कायनात इतनी तेजी से फैलती कि मादा कभी इकट्ठा होकर सितारे और कहकशाएं बना ही ना पाता। यानी हमारा वजूद एक कायनाती लॉटरी जीतते जैसा है। ये सोचना ही जहन को चकरा देता है। लेकिन ये सब तो एक नज़रिया है, इसका कोई ठोस सबूत कैसे मिला? किताब में पेंजियस और विल्सन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी, वो कहानी साइंस की खूबसूरती को जाहिर करती है। 1960 की दहाई में 2 अमेरिकी माहिरीन फल्कियात, आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, बेल लैब्स के एक बहुत हसास रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे। उन्हें हर तरफ से, आसमान के हर कोने से एक मुस्तकिल हल्की सी शोर जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। वो बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि उनके आलात में कोई खराबी है। और उन्होंने इस शोर से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की होगी, है ना? हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने एंटीना की हर तार चेक की। यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि एंटीना में कबूतरों ने घोंसला बना लिया है और शायद उनकी वजह से ये मसला हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने एंटीना साफ भी किया? जी बिल्कुल। उन्होंने एंटीना को अच्छी तरह साफ किया, कबूतरों को भगाया, लेकिन वो हल्का सा शोर, वो वहीं का वहीं रहा। और फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक पर बैठे हैं। बिल्कुल। वो जिस चीज को खराबी समझ रहे थे वो दरअसल कायनाती पस मंजर की तापकारी थी, यानी बिग बैंग की बची हुई हरारत की गूंज जो अरबों साल बाद भी पूरी कायनात में फैली हुई है।
مطلب وہ کائنات کی پیدائش کی پہلی روشنی کو سن رہے تھے؟ جی، اس دریافت نے بگ بینگ نظریے کو شک کے دائرے سے نکال کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیا اور انہیں نوبل انعام بھی ملا۔ واہ، کیا شاندار کہانی ہے۔ چلے اب اس کائناتی پیمانے سے ذرا اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کا دوسرا باب ہے نظام شمسی میں خوش آمدید۔ اور ہمارا نظام شمسی کائنات میں ایک بہت ہی خاص جگہ ہو سکتا ہے۔ کتاب میں ماہر فلکیات جعفری مارسی کا حوالہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی ایک کامل اور خوبصورت نظام ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ تمام سیارے تقریباً ایک ہی سطح پر، یعنی ایک ہی پلین پر اور ایک ہی سمت میں سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ایک بہت منظم اور پرسکون نظام ہے جو شاید کائنات میں بہت نایاب ہو۔ لیکن اس ترتیب کے باوجود ہم اپنے پڑوس کے بارے میں بھی کتنا کم جانتے تھے۔ اس کی بہترین مثال پلوٹو کی کہانی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک ہم اسے بس ایک دھندلا سا نقطہ ہی سمجھتے تھے۔ جی، اور پھر 1978 میں ایک بڑی دریافت ہوئی۔ امریکی ماہر فلکیات جیمز کرسٹی پلوٹو کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے اور انہیں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ پلوٹو کی تصویر میں ایک طرف ایک ہلکا سا ابھار تھا۔ کوئی فوٹو میں خرابی ہوگی؟ پہلے انہیں بھی یہی لگا، لیکن جب انہوں نے پرانی تصویریں دیکھیں تو ان میں بھی وہی ابھار موجود تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ابھار دراصل پلوٹو کا ایک بہت بڑا چاند ہے، جس کا نام بعد میں چارون رکھا گیا۔ اصول ہے، جب آپ کسی سیارے کے چاند کو دریافت کر لیتی ہیں تو آپ اس کے مدار اور رفتار سے، نیوٹن کے قانون کی مدد سے، اس سیارے کے حجم کا بالکل ٹھیک اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اچھا، تو جب ہبلز کی مدد سے پلوٹو کی پیمائش کی گئی تو سائنسدان حیران رہ گئے۔ پتہ چلا کہ پلوٹو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ، بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے چاند سے بھی چھوٹا۔ تو اس ایک دریافت نے یہ بحث شروع کر دی کہ کیا پلوٹو کو سیارہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن بھی ہمارے پورے نظریے کو بدل سکتی ہے۔ اور یہاں فاصلوں کا تصور بھی ذہن گھما دیتا ہے۔ نظام شمسی سے باہر فاصلے کتنے زیادہ ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پیمانے بدلنے پڑتے ہیں۔ ہمارا قریب ترین ستارہ پروگزیما سینٹوری ہم سے 4.3 نوری سال دور ہے۔ یعنی اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 4.3 سال لگتے ہیں۔ جی، جب ہم اسے آسمان میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے ویسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسا وہ 4.3 سال پہلے تھا، اور یہ تو ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ہے۔ زیادہ تر ستارے تو ہم سے ہزاروں لاکھوں نوری سال دور ہیں۔ تو ہم نے کائنات کی ابتدا دیکھی، اپنے نظام شمسی کی وسعت کو سمجھا، اور اب تیسرا باب ہمیں ستاروں کی زندگی اور موت کی طرف لے جاتا ہے۔ باب کا عنوان ہے ریورنڈ ایونز کی کائنات۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ شخص ریورنڈ رابرٹ ایونز کے بارے میں ہے۔ اور وہ کوئی عام شوقیہ ماہر فلکیات نہیں ہے۔ برائسن انہیں بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک خاموش طبع، شائستہ انسان ہے، جنہوں نے اپنی چھوٹی سی دوربین سے، اپنے گھر کے پچھواڑے سے، تاریخ میں کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ سپر نووا دریافت کی ہیں۔ ایک منٹ، تو ایک ستارہ جب مرتا ہے تو وہ ایک دھماکہ کرتا ہے جسے سپر نووا کہتے ہیں، اور یہ دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری کہکشاں سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بالکل درست ہے۔ سپر نووا ایک بہت بڑے ستارے کی زندگی کا ڈرامائی اختتام ہوتا ہے۔ جب ایک ستارہ اپنا سارا ایندھن ڈلا چکا ہوتا ہے تو اس کی کشش ثقل اسے اندر کی طرف دبانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سکڑاؤ اتنا تیز اور شدید ہوتا ہے کہ ستارے کا مرکز 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک زبردست شاک ویو کے ساتھ باہر کی طرف پھٹتا ہے۔ یہ دھماکہ اتنی زیادہ توانائی خارج کرتا ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے وہ ایک ستارہ اپنی پوری گیلیکسی کے اربوں ستاروں کی مجموعی روشنی سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور ریورنڈ ایونز ان دھماکوں کو ڈھونڈتے ہیں؟ یہ تو گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام لگتا ہوگا۔ بہت زیادہ، کیونکہ ایک کہکشاں میں سپر نووا کا واقعہ صدیوں میں 1 یا 2 بار ہوتا ہے۔ ریورنڈ ایونز اپنی غیر معمولی یادداشت سے رات کو سینکڑوں کہکشاؤں کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی نیا جو پچھلی رات وہاں نہیں تھا، بالکل، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک سپر نووا دریافت کر لیا ہے۔ یہ بات جب میں نے پہلی بار پڑھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم سب ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ وی آر آل اسٹار ڈسٹ۔ یہ شاعری نہیں، یہ سائنس ہے۔ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں، بلکہ ایک گہری سائنسی حقیقت ہے۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، بگ بینگ کے بعد کائنات میں صرف سب سے ہلکے عناصر موجود تھے، ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم۔ اور زندگی کے لیے ضروری بھاری عناصر جیسے کاربن، آکسیجن، لوہا یہ سب موجود نہیں تھے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ یہ عناصر کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ یہ تمام بھاری عناصر ستاروں کے مرکز میں، ان کی بھٹیوں میں بنتے ہیں۔ ستارے اپنی زندگی میں ہائیڈروجن کو ہیلیم میں، پھر ہیلیم کو کاربن اور آکسیجن میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سپر نووا کا کردار صرف تباہی نہیں بلکہ تخلیق کا بھی ہے۔ بالکل، جب ایک بہت بڑا ستارہ سپر نووا بن کے پھٹتا ہے تو اس دھماکے کی بے پناہ توانائی وہ شرائط پیدا کرتی ہے جس میں لوہے سے بھی بھاری تمام عناصر بنتے ہیں۔ پھر یہ دھماکہ ان تمام نئے بنے ہوئے عناصر کو، کاربن، آکسیجن، لوہا، سب کچھ پوری کائنات میں بکھیر دیتا ہے۔ جیسے ایک کائناتی کسان بیج بو رہا ہو۔ کیا خوب کہا! اور اربوں سال بعد یہی بکھرا ہوا مادہ اکٹھا ہو کر نئے ستارے اور ان کے گرد گھومنے والے سیارے بناتا ہے۔ اور ہماری زمین اور ہم خود اسی بکھری ہوئی دھول کا نتیجہ ہیں۔ جی ہاں، ہمارے خون میں دوڑتا ہوا لوہا، ہماری ہڈیوں کا کیلشیم، ہمارے ڈی این اے کا کاربن، یہ سب کچھ کبھی کسی بہت بڑے ستارے کے مرکز میں بنا تھا اور ایک سپر نووا دھماکے کے ذریعے خلا میں بکھرا تھا۔ ستاروں کو مرنا پڑا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سفر ایک ناقابل تصور چھوٹے نقطے سے شروع ہوا جس نے ایک وسیع کائنات کو جنم دیا۔ اس کائنات میں ستاروں نے جنم لیا، وہ اپنی زندگی گزار کر پھٹ گئے اور ان کی موت نے وہ خام مال فراہم کیا جس سے ہماری زمین اور ہم خود بنے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں بلکہ اسی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ہمارا وجود کائنات کی تاریخ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے جو کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کائنات کی تاریخ اتنی پرتشدد اور افراتفری سے بھری ہے، بگ بینگ، ستاروں کے دھماکے، لیکن اس تمام ہنگامے کے باوجود ہمارے نظام شمسی اور ہماری زمین پر ایک ایسا مستحکم اور پرسکون ماحول موجود ہے جس نے زندگی کو پنپنے کا موقع دیا۔ یہ استحکام واقعی بہت نایاب اور قیمتی ہے۔ جی، اور یہ سوال ہمیں اپنے وجود کی اہمیت اور ذمہ داری پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سفر کو زمین پر لائیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ انسانوں نے پہلی بار زمین کے سائز کو کیسے ناپا، اس کی پیمائش کے قدیم طریقے کیا تھے، اور وہ کون سے سائنسی انقلابات تھے جنہوں نے ہماری دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم بل برائسن کی مشہور کتاب تقریباً ہر چیز کی مختصر تاریخ پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی، یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے کائنات کی وسعتوں کا سفر کیا تھا، بگ بینگ سے لے کر ہمارے نظام شمسی کی تشکیل تک۔ بالکل، اور آج ہم اپنا رخ آسمان سے ہٹا کر اپنے قدموں کے نیچے موجود زمین کی طرف موڑ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کائنات کے کیا اور کیسے پر بات کی۔ آج ہم اپنے سیارے کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات کھنگالیں گے۔ وہ سوالات جن کا جواب ڈھونڈنے میں انسان کو صدیاں لگ گئیں۔ صحیح۔ مثلاً یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں آخر ہے کتنی بڑی، اس کا وزن کتنا ہے، اور یہ کتنی پرانی ہے۔ اور اس سے جڑا ایک اور گہرا سوال کہ کیا اس سیارے پر زندگی ہمیشہ سے ویسی ہی تھی جیسی آج ہے؟ آج ہم زمین کی پیمائش، ارضیات یعنی جیولوجی کے جنم، اور فنا یعنی ایکسٹنکشن کے انقلابی تصور پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ سائنسی کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس سوال پر آتے ہیں جس نے 18ویں صدی کے سائنسدانوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ہماری دنیا کا سائز کیا ہے؟ یہ آج ہمیں ایک بہت سیدھا سادہ سوال لگتا ہے۔ ہاں، گوگل کر لیں اور جواب مل جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس وقت یہ ایک بہت بڑی پہیلی تھی۔ تو اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے 1735 میں فرانس کی رائل اکیڈمی آف سائنسز نے ایک انتہائی ایمبیشس مہم کا منصوبہ بنایا۔ اچھا، جی، انہوں نے ایک ٹیم کو پیرو بھیجا جو آج کل ایکوڈور کا حصہ ہے، تاکہ وہ خط استوا کے قریب زمین کے 1 ڈگری عرض بلد کی لمبائی ناپ سکیں۔ اور اس 1 ڈگری کی پیمائش سے وہ پورے سیارے کا محیط یعنی سرکمفیرنس معلوم کر سکتے تھے۔ جی، یہی منصوبہ تھا، لیکن یہ کوئی پیرس سے دیہاتی علاقوں کی سیر نہیں تھی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور کٹھن سفر تھا۔
کتاب میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ بالکل، اس مہم کی قیادت 2 لوگ کر رہے تھے، پیئر بوگے اور چارلز میری ڈے لا کونڈامن، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اوہ، تو ٹیم میں شروع سے ہی مسئلے تھے۔ بہت زیادہ۔ ان کی ٹیم کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی آبادی ان پر حملہ آور ہوتی تھی، آتش فشاں پھٹ پڑتے تھے، بیماریاں عام تھیں، اور ٹیم کے اندرونی جھگڑے اس قدر شدید تھے کہ وہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ 1 منٹ، تو وہ یہ سب کچھ صرف نیوٹن کے ایک نظریے کو پرکھنے کے لیے کر رہے تھے؟ یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ یہی تو اس دور کی خاص بات تھی۔ آئزیک نیوٹن کا مقام ایک دیوتا جیسا تھا۔ ان کا لکھا ہوا لفظ سائنس کی دنیا میں قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ نیوٹن نے پیشگوئی کی تھی کہ زمین کی گردش کی وجہ سے وہ قطبین یعنی پولز پر تھوڑی چپٹی اور خط استوا یعنی ایکویٹر پر تھوڑی ابھری ہوئی ہے، ایک کامل گولے کی طرح نہیں۔ اچھا، تو یہ مہم صرف پیمائش کرنے نہیں گئی تھی بلکہ نیوٹن کی ذہانت کی عملی تصدیق کرنے گئی تھی۔ بالکل، اور اس تصدیق کی قیمت بہت بھاری تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ مہم کے سرجن کا ایک ہنگامے میں قتل ہو گیا، ماہر نباتات غالباً پاگل ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ کب تک چلتا رہا؟ تقریباً 10 سال تک۔ 10 سال؟ جی ہاں، تقریباً 1 دہائی کی مشقت، بیماری اور موت کے بعد انہوں نے آخرکار اپنی پیمائشیں مکمل کی اور ثابت کر دیا کہ نیوٹن درست تھے، زمین واقعی خط استوا پر تھوڑی ابھری ہوئی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے، مطلب انسانی عزم کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اچھا، تو وہ سیارے کا سائز تو معلوم کر چکے تھے، لیکن ایک اس سے بھی بڑا سوال تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ وزنی کتنی ہے؟ ہاں، یہ چیلنج سائز معلوم کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ آخر آپ پورے سیارے کو کسی ترازو پر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہی تو۔ اس کا حل بھی نیوٹن کے کام میں ہی چھپا تھا، یعنی ان کے قانون تجاذب میں۔ ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اچھا۔ تو اگر آپ یہ معلوم کر لیں کہ ایک معلوم وزن کی چیز، جیسے ایک پہاڑ، کسی دوسری چیز کو کتنی قوت سے کھینچتی ہے، تو آپ اس حساب سے پوری زمین کا وزن نکال سکتے ہیں۔ تو وہ واقعی ایک پہاڑ کو ترازو کے ایک پلڑے کے طور پر استعمال کر رہے تھے؟ یہ خیال ہی بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل۔ نیول ماسکلائن نامی ایک سائنسدان نے اسکاٹ لینڈ کے ایک پہاڑ شیہلیون کے ساتھ یہی تجربہ کیا، لیکن اصل کامیابی ایک اور ہی شخص کو ملی، ہنری کیونڈش۔ کیونڈش، ان کا نام تو سنا ہے، وہ کافی عجیب شخصیت کے مالک تھے، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ کیونڈش 18ویں صدی کے سب سے امیر، سب سے شرمیلے اور شاید سب سے ذہین سائنسدان تھے۔ وہ لوگوں سے اس قدر کتراتے تھے کہ اپنی ملازماؤں سے بھی لکھ کر بات کرتے تھے۔ اور اسی تنہائی پسند شخص نے تاریخ کے سب سے نازک تجربات میں سے ایک سر انجام دیا۔ جی، انہوں نے اپنی لیبارٹری میں ایک ایسا آلہ بنایا جس میں سیسے کی 2 بڑی گیندیں 2 چھوٹی گیندوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ یہ کشش اتنی کمزور تھی کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی تجربے کو خراب کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ بے پناہ احتیاط سے انہوں نے اس کشش کو ناپا اور اس کی بنیاد پر زمین کا وزن معلوم کر لیا۔ ان کے نتائج آج کے جدید حسابات کے بہت ہی قریب ہیں۔ یہ بات میرے ذہن کو گھما دیتی ہے۔ مطلب آج ہمارے پاس سیٹلائٹ، لیزر اور سپر کمپیوٹر ہیں، اور ہمارا جواب ان کے 200 سال پرانے جواب سے صرف 1% مختلف ہے۔ یہی تو خالص سائنسی طریقہ کار کی طاقت ہے۔ کیونڈش نے ہمیں بتایا کہ زمین کا وزن تقریباً 6 ارب خرب ٹن ہے۔ واہ! تو 18ویں صدی کے آخر تک انسان اپنے سیارے کا قد اور وزن جان چکا تھا، لیکن ایک سوال اب بھی تھا جو شاید ان سب سے بڑا تھا۔ یہ زمین یہاں کب سے ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ بالکل، اور یہیں سے کہانی ایک بالکل نئی اور انقلابی سمت میں مڑ جاتی ہے۔ اور اس کہانی کا ہیرو ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جیمز ہٹن۔ جیمز ہٹن، جدید ارضیات کا باپ۔ جی، وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، لیکن ان کا دل کھیتی باڑی اور زمین کے مطالعے میں لگتا تھا۔ کیا دیکھا جو صدیوں سے وہاں رہنے والے کسانوں اور زمینداروں کو نظر نہیں آیا؟ انہوں نے عمل کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے بارش اور ہوا سے مٹی کٹتی ہے، ندیوں میں بہہ کر سمندر تک جاتی ہے اور وہاں تہ در تہ جم کر پتھر بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے ساحلوں پر ایسی چٹانیں دیکھی جو عمودی کھڑی تھیں،
جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں سمندر کی تہہ سے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا ہو۔ لیکن یہ عمل تو بہت ہی سست رفتار ہوگا۔ مطلب ایک پہاڑ کو بننے اور پھر مٹی میں بدلنے میں تو نہ جانے کتنا وقت لگتا ہوگا۔ یہی ہٹن کا انقلابی خیال تھا۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ عمل ناقابل یقین حد تک سست ہے، اور اس کے لیے جو وقت درکار ہے وہ چند ہزار سال نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال ہو سکتا ہے۔ یہ ہے گہرے وقت یعنی ڈیپ ٹائم کا تصور۔ بالکل، یہ صرف ایک سائنسی خیال نہیں تھا، یہ انسان کی اپنی حیثیت پر ایک حملہ تھا۔ ہزاروں سال سے ہم یہ مانتے آئے تھے کہ انسانی تاریخ ہی زمین کی تاریخ ہے۔ ہٹن نے کہا، نہیں، انسانیت اس سیارے کی کہانی میں صرف ایک لمحہ ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ عمل اتنا سست ہے تو ہٹن نے اسے اپنی زندگی میں کیسے دیکھا؟ اس وقت کے لوگوں نے جو زمین کی عمر 6000 سال مانتے تھے، ان کی بات پر یقین کیسے کیا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ کیوں؟ دراصل اس کی ایک بڑی وجہ خود ہٹن تھے۔ وہ ایک بہترین مفکر تھے، لیکن ایک خوفناک مصنف۔ ان کی کتاب اتنی خشک، پیچیدہ اور بورنگ تھی کہ اسے کوئی پڑھ ہی نہیں پایا۔ اچھا، تو ان کا عظیم نظریہ تقریباً گمنامی میں ہی کھو جاتا۔ بالکل، لیکن پھر ان کے ایک دوست جان پلے فیئر نے ان کے کام کو بچا لیا۔ وہ کیسے؟ ہکسیٹن کی موت کے بعد پلے فیئر نے ان کے بکھرے ہوئے خیالات کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک واضح، خوبصورت اور قابل فہم انداز میں لکھ کر شائع کیا۔ تب جا کر دنیا کو اندازہ ہوا کہ ہکسیٹن نے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ لیکن زمین کی صحیح عمر کا تعین کرنا پھر بھی ایک معمہ بنا رہا۔ کتاب میں لارڈ کیلون کا ذکر ہے، جو 19ویں صدی کے بہت بڑے سائنسدان تھے۔ جی، لارڈ کیلون نے حساب لگایا کہ زمین 2 سے 4 کروڑ سال سے زیادہ پرانی نہیں ہو سکتی، اور اس نے تو ڈارون کے نظریے ارتقاء پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ کیونکہ ارتقاء کو وقوع پذیر ہونے کے لیے اس سے کہیں زیادہ وقت چاہیے تھا۔ بالکل، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائنس کوئی سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی۔ فزکس کے اصول ارضیات کے شواہد سے ٹکرا رہے تھے، اور اس مسئلے کو حل ہونے میں مزید کئی دہائیاں لگیں۔ ٹھیک ہے، تو زمین بہت پرانی ہے، اور جب آپ اس پرانی زمین کو کھودنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں، فاسلز۔ یہ پترائی ہوئی ہڈیاں کیا تھوں؟ شروع میں تو کوئی بھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ انہیں قدرت کا کھیل یا سیلاب میں بہہ جانے والے جانوروں کی باقیات سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ یہ ان جانداروں کی ہڈیاں ہیں جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا؟ جی نہیں، لیکن پھر ایک غیر متوقع شخص نے اس میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ ولیم اسمتھ، جو ایک نہر کھودنے والے سرویئر تھے۔ ان کا کوئی باقاعدہ سائنسی پس منظر نہیں تھا؟ یہی بات انہیں خاص بناتی ہے۔ چونکہ وہ روزانہ زمین کھودتے تھے، انہوں نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جو ماہرین کی نظروں سے اوجھل تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ چٹانوں کی ہر تہہ، جسے سٹریٹا کہتے ہیں، میں مخصوص قسم کے فاسلز پائے جاتے ہیں۔ اور ان تہوں کی ترتیب ہمیشہ ایک جیسی ہوتی تھی؟ ہمیشہ۔ تو ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص نے چٹانوں میں چھپی تاریخ کو پڑھنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، صرف اس لیے کہ وہ توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ تو کمال ہے۔ انہوں نے برطانیہ کا پہلا مکمل ارضیاتی نقشہ تیار کیا جو ایک شاہکار تھا، لیکن اسمتھ کو ان کے کام کا کریڈٹ ملنے میں بہت وقت لگا، کیونکہ وہ علمی حلقوں کا حصہ نہیں تھے۔ فاسل سے چٹانوں کی عمر کا پتہ لگانا ایک بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان فاسلز کا اصل مطلب کیا ہے، یہ ایک بالکل دوسری سطح کی سوچ تھی۔ اور یہ سوچ فرانس میں جارج کیوویر نامی ایک ماہر حیاتیات نے پیش کی۔ کیوویر اناٹومی کے بے تاج بادشاہ تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کی ایک ہڈی دیکھ کر اس کے پورے ڈھانچے کا تصور کر سکتے تھے۔ واہ! اور جب انہوں نے قدیم میمتھ اور ماسٹوڈون کی ہڈیوں کا مطالعہ کیا تو وہ ایک چونکا دینے والے نتیجے پر پہنچے۔ کیا نتیجہ تھا وہ؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جانور آج کے ہاتھیوں سے مختلف ہیں اور اب کرۂ ارض پر کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ فنا یعنی ایکسٹنکشن کا نظریہ تھا۔ یہ ایک دھماکہ خیز خیال رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ فنا کا خیال آج ہمیں بہت عام لگتا ہے، لیکن اس وقت یہ کتنا خوفناک ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ قدرت یا خدا نے جو مخلوقات بنائی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی تخلیق کامل نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔
بالکل، یہ خیال اس وقت کے مذہبی اور سائنسی عقائد کے بالکل خلاف تھا۔ کیوویئر نے ثابت کیا کہ زمین کی تاریخ پرسکون نہیں رہی، بلکہ یہ اچانک آنے والی تباہیوں اور آفات سے بھری پڑی ہے، جن میں زندگی کی پوری اقسام صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔ اور فاسل ریکارڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کہانی کتنی نامکمل ہے۔ کتاب میں ایک حیران کن اعداد و شمار ہے کہ زمین پر رہنے والے 99.9% سے زیادہ جاندار مرنے کے بعد کوئی نشان چھوڑے بغیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ جو فاسلز ہمیں ملتے ہیں وہ تو اس عظیم داستان کا محض ایک چھوٹا سا بکھرا ہوا ٹکڑا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی چند جلی ہوئی کتابوں کی طرح ہے۔ صحیح کہا۔ اور فنا کا عمل اگرچہ ان انواع کے لیے ایک المیہ ہے جو اس کا شکار ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر زندگی کے لیے ضروری بھی ہے۔ یہ کیسے؟ فنا تو خاتمے کا نام ہے۔ دیکھیں، ہر بڑی فنا کے بعد ماحولیاتی نظام میں نئی جگہ خالی ہوتی ہیں۔ اس سے نئی انواع کو ابھرنے اور ان خالی جگہوں کو پر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے ڈائنوسارز کے خاتمے کے بعد ممالیہ جانوروں یعنی میملز کا عروج ہوا۔ بالکل، اگر 6.5 کروڑ سال پہلے وہ شہاب ثاقب زمین سے نہ ٹکراتا تو شاید آج ہم اور آپ یہاں یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ تو ایک طرح سے ہم ایک بہت بڑی تباہی کی پیداوار ہے۔ ہمارا وجود دوسری انواع کی فنا کا مرہون منٹ ہے۔ جی، یہ زندگی کی لچک کو ظاہر کرتا ہے کہ فنا ایک باب کا خاتمہ کرتی ہے تو دوسرے کا آغاز بھی کرتی ہے۔ تو آج ہم نے زمین کی پیمائش کے جنونی سفر سے آغاز کیا، پھر جیمز ہٹن کے ساتھ اس کی گہری اور قدیم تاریخ کو چٹانوں میں پڑھا، اور آخر میں جارج کیویئر کے ساتھ زندگی کی فنا اور بقا کی ڈرامائی کہانی کو سمجھا۔ ہمیں اپنے سیارے کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنا سکھایا۔ اور یہاں ایک بہت منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ زمین کتنی بڑی ہے، کتنی وزنی ہے اور کتنی پرانی ہے، لیکن اگلا قدم کیا تھا؟ اگلا قدم یہ جاننا تھا کہ یہ سب کچھ، یہ چٹانیں، یہ فاسلز، یہ پہاڑ اور ہم خود آخر کس چیز سے بنے ہیں؟ وہ بنیادی ذرات کیا ہیں جو اس پورے کائنات کو تشکیل دیتے ہیں؟ اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم سیاروں کے پیمانے سے اتر کر ایٹم کی چھوٹی سی پراسرار دنیا میں غوطہ لگائیں گے۔ ہم کیمیائی عناصر کی دریافت کی دلچسپ کہانی جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے جدید فزکس نے حقیقت کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ سیریز کا حصہ سوم ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور کا سفر کریں گے جب انسانی سمجھ نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی۔ ہم کیمیا گری کی دھندلی دنیا سے نکل کر جدید کیمسٹری کی بنیادوں کو دیکھیں گے، پھر مادے کے سب سے چھوٹے ذرے یعنی ایٹم کی گہرائیوں میں اتریں گے، اور آخر میں آئنسٹائن کے ذہن میں جھانکیں گے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو اسی بارے میں ہے کہ سائنس نے نظر آنے والی دنیا سے ہٹ کر ان غیر مرئی اصولوں کو سمجھنا شروع کیا جو ہر چیز کو چلاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہم نے صرف یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیوں اور کیسے ہے۔ تو چلیں اس بات کو کھولتے ہیں۔ کیمسٹری، میرا مطلب ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں تو صدیوں سے تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ایک باقاعدہ سائنس کیسے بنی؟ مطلب شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی جو باقاعدہ شروعات ہے وہ عام طور پر 1661 سے مانی جاتی ہے۔ رابرٹ بوائل کی ایک کتاب تھی دی اسکیپٹیکل کیمسٹ۔ بوائل نے کیمسٹری اور کیمیا گری کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی۔ اچھا، کیمیا گری یعنی الکیمی، جس میں وہ سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے؟ جی، کیمیا گری کا مقصد اکثر سونا بنانا تھا یا آب حیات تلاش کرنا، لیکن بوائل نے کہا کہ نہیں، کیمسٹری کا اصل مقصد مادے کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے تجربات اور ثبوتوں پر زور دیا۔ بالکل، اور پرانے توہمات کو چیلنج کیا۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ شروع کے تجربات بڑے عجیب تھے۔ جیسے 1675 میں ہینک برانڈ نے پیشاب سے فاسفورس دریافت کر لیا۔ ہاں جی، یہ سچ ہے۔ وہ تو سونا بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے لیے اس نے ٹنوں کے حساب سے پیشاب جمع کیا۔ جی، اور اسے ابالا۔ یہ تو سائنس سے زیادہ جادوگری لگتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، یہ ایک تبدیلی کا دور تھا۔ برانڈ کا طریقہ بھلے ہی عجیب تھا، لیکن اس سے ایک حقیقی سائنسی دریافت ہوئی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ انسانی جسم میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو پہلے معلوم نہیں تھے۔
صحیح. اور اس دور کے سائنسدانوں نے جان لیوا خطرات کا بھی سامنا کیا، جیسے کارل شیل ایک سویڈش کیمسٹ تھے. انہوں نے آکسیجن سمیت 8 عناصر دریافت کیے، لیکن انہیں زندگی میں زیادہ پذیرائی نہیں ملی. ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نئی چیز کو چکھ کر دیکھتے تھے، اور صرف 43 سال کی عمر میں ان خطرناک کیمیکلز کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. تو پھر وہ کون تھا جس نے اس بے ترتیبی کو ایک منظم سائنس میں بدلا؟ میں اینٹن لاووزیئر کا نام سنتا ہوں. انہیں جدید کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے. ان کی کیا خاص بات تھی؟ لاوازیئر ایک منظم سوچ کے مالک تھے. انہوں نے کیمسٹری کو ریاضی اور منطق کی ٹھوس بنیاد فراہم کی. انہوں نے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو نام دیے. اور یہ بھی ثابت کیا کہ پانی ایک عنصر نہیں ہے. جی، بلکہ ان دو گیسوں کا مرکب ہے. لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک بنیادی اصول قائم کرنا تھا کہ جب بھی کوئی کیمیائی عمل ہوتا ہے تو مادہ نہ تو بنتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے، صرف اپنی شکل بدلتا ہے. بالکل. اسی کو کمیت کے بقا کا قانون یا کنزرویشن آف میس کہتے ہیں. لیکن افسوس کہ فرانسیسی انقلاب کے دوران انہیں سزائیں موت دے دی گئی. جی، یہ ایک بڑا نقصان تھا. تو لاوازیئر نے کیمسٹری کو منظم تو کر دیا، لیکن اس وقت تک بہت سے عناصر دریافت ہو چکے تھے. ان سب کو ترتیب دینے کا کام کس نے کیا؟ یہ شاندار کام 1869 میں ایک روسی کیمسٹ دمیتری مینڈیلیف نے کیا. انہوں نے پیریوڈک ٹیبل بنائی. پیریوڈک ٹیبل؟ اور یہ صرف ایک لسٹ نہیں تھی. اس نے مادے میں ایک بنیادی ترتیب کو، مطلب ایک پیٹرن کو ظاہر کیا. اچھا، ایک پیٹرن کو؟ مینڈلیف نے عناصر کو ان کے ایٹمی وزن کی بنیاد پر ترتیب دیا اور دیکھا کہ ان کی خصوصیات ایک خاص وقفے کے بعد دہرائی جاتی ہیں. اور اس ٹیبل کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے اس میں کچھ خالی جگہ بھی چھوڑے، ہے نا؟ جی، کمال کی بات یہی تھی. انہوں نے ان خالی جگہوں کی بنیاد پر ان عناصر کی پیش گوئی کی جو ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے تھے. اور بعد میں وہ پیش گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئیں. بالکل درست. واہ، مطلب یہ تو ایک بہت ہی منظم دنیا لگ رہی ہے. تمام عناصر ایک خوبصورت ترتیب میں موجود ہیں. جی، ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا. لیکن پھر 1896 میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس ساری تصویر کو یوں سمجھیں کہ بگاڑ دیا، اور وہ بھی اتفاقاً ہوا تھا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. ہنری بیکل یورینیم کے نمکیات پر تحقیق کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ نمک اندھیرے میں بھی ایک فوٹوگرافک پلیٹ پر نشان چھوڑ رہے تھے، بغیر کسی بیرونی روشنی کے. مطلب ان کے اندر سے کوئی نامعلوم توانائی نکل رہی تھی. جی، یہی ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت تھی. اس نے پہلی بار ہمیں ایٹم کے اندر جھانکنے کا راستہ دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ ایٹم، جس کا مطلب ہی ناقابل تقسیم تھا، وہ دراصل تقسیم ہو سکتا ہے. بالکل. تو بیکریل کے اس دریافت نے ثابت کیا کہ ایٹم کے اندر بھی کچھ چل رہا ہے. یہ کوئی ٹھوس گیند نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال یہ تھا کہ آخر اس کے اندر ہے کیا؟ جی، ہم جانتے ہیں کہ ایٹم ناقابل یقین حد تک چھوٹے ہیں. کتنے چھوٹے؟ اتنے چھوٹے کہ لاکھوں ایٹم مل کر انسانی بال کی موٹائی کے برابر ہوتے ہیں. لاکھوں ایٹم! اور یہ ناقابل یقین حد تک پائیدار ہیں. ایک ایٹم کی عمر 10 کی طاقت 35 سال تک ہو سکتی ہے، جو کائنات کی موجودہ عمر سے بھی خربوں گنا زیادہ ہے. تو سوال یہ تھا کہ یہ قدیم اور چھوٹے ذرات آخر بنے کس چیز سے ہیں؟ صحیح. اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے نیوزی لینڈ کے ایک سائنسدان ارنسٹ رتھرفورڈ نے ایک بہت مشہور تجربہ کیا. مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس میں سونے کا ورق شامل تھا. اس سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے. یہ سائنس کی تاریخ کے سب سے اہم تجربات میں سے ایک ہے. رتھرفورڈ نے سونے کا ایک انتہائی باریک ورق لیا، اتنا باریک کہ وہ تقریباً شفاف تھا، اور اس پر الفا پارٹیکلز کی بوچھاڑ کی. الفا پارٹیکلز یعنی بہت چھوٹے اور مثبت چارج والے ذرات. جی، اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ ایٹم ایک ٹھوس گیند کی طرح ہے، تو انہیں امید تھی کہ یہ پارٹیکلز ورق سے ایسے سیدھے گزر جائیں گے جیسے کوئی گولی ٹشو پیپر سے گزرتی ہے. اور کیا ایسا ہی ہوا؟ زیادہ تر کے ساتھ تو ایسا ہی ہوا، لیکن کچھ کا رخ تھوڑا بدل گیا. اور یہاں سب سے حیران کن بات تھی، تقریباً 8000 میں سے ایک پارٹیکل ورق سے ٹکرا کر سیدھا واپس اچھل پڑا. سیدھا واپس؟ جی. رتھرفورڈ نے بعد میں کہا کہ یہ اتنا ہی حیران کن تھا جیسے آپ ایک 15 انچ کا توپ کا گولا ٹشو پیپر پر چلائیں اور وہ ٹکرا کر واپس آ جائے. بالکل واپس آپ پر ہی آ گرے. واہ! تو ایک توپ کا گولا ٹشو پیپر سے ٹکرا کر واپس آ گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سے ایٹم کے بارے میں کیا پتا چلا؟
اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ایٹم ٹھوس نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ تر خالی جگہ ہے۔ زیادہ تر خالی جگہ؟ جی، اور اس خالی جگہ کے مرکز میں ایک بہت ہی چھوٹا، انتہائی ٹھوس اور مثبت چارج والا نیوکلیس موجود ہے، جہاں ایٹم کا تقریباً سارا وزن مرکوز ہے۔ جب کوئی الفا پارٹیکل سیدھا اس نیوکلیس سے ٹکرایا تو وہ واپس اچھل پڑا۔ ایک منٹ، اگر ایٹم زیادہ تر خالی جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میز، یہ کرسی، یہاں تک کہ ہم بھی زیادہ تر خالی جگہیں؟ بالکل، یعنی جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، جس دیوار کو ہم چھوتے ہیں، وہ دراصل ایک عظیم خلا ہے جو توانائی کے بادلوں اور قوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا ٹھوس حقیقت کا تصور دراصل ایک وہم ہے۔ یہ سوچ ہی ذہن کو گھما دیتی ہے۔ اگر ایٹم کا نیوکلیس ایک مٹر کے دانے جتنا ہو تو اس کے گرد گھومنے والے الیکٹران اس سے آدھا میل دور ہوں گے اور بیچ میں صرف خالی جگہ ہوگی۔ تو ردرفورڈ نے ہمیں ایٹم کا ایک نیا ماڈل دیا، مرکز میں نیوکلیس اور اس کے گرد گھومتے ہوئے الیکٹران، جیسے سورج کے گرد سیارے۔ یہ ماڈل کافی معقول لگتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت کی فزکس کے قوانین کے مطابق اگر کوئی منفی چارج والا الیکٹران مثبت چارج والے نیوکلیس کے گرد گھومے گا تو اسے مسلسل توانائی خارج کرنی چاہیے، اور آخرکار وہ نیوکلیس میں گر جائے گا؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا؟ یہیں سے کوانٹم میکانکس کی عجیب و غریب دنیا شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل، نیلز بور اور ورنر ہائزنبرگ جیسے ماہرین فزکس نے بتایا کہ ایٹم کی دنیا ہمارے روزمرہ کے قوانین کی پابند نہیں ہے۔ بوہر نے کہا کہ الیکٹران کسی بھی مدار میں نہیں گھوم سکتے، اچھا؟ بلکہ وہ صرف کچھ مخصوص توانائی کی سطحوں یا مداروں میں ہی رہ سکتے ہیں، اور وہ ایک مدار سے دوسرے مدار میں جانے کے لیے سفر نہیں کرتے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کوانٹم لیپ لگاتے ہیں۔ ایک منٹ، کوانٹم لیپ؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک الیکٹران ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ فوری طور پر نمودار ہو جاتا ہے؟ جی بیچ کے راستے میں موجود ہوئے بغیر؟ جی ہاں، بالکل ایسے۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ سائنس فکشن ہی لگتا ہے، لیکن کوانٹم دنیا کی حقیقت یہی ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہو جاتی ہے۔ ورنر ہائزنبرگ نے غیر یقینی کا اصول پیش کیا۔ The uncertainty principle۔ جی، یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کسی الیکٹران کی صحیح پوزیشن اور اس کی صحیح رفتار دونوں کو ایک ساتھ مکمل درستی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ غیر یقینی کا اصول؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ اندھیرے میں ایک بہت چھوٹی گیند کی جگہ جاننے کے لیے اس پر ٹارچ کی تیز روشنی ڈالیں تو روشنی کے ذرات یعنی فوٹون اس گیند سے ٹکرا کر آپ کو اس کی جگہ تو بتا دیں گے، لیکن وہ ساتھ ہی اس کی رفتار اور سمت بھی بدل دیں گے۔ بالکل، آپ نے جگہ تو جان لی لیکن رفتار غیر یقینی ہو گئی۔ کوانٹم دنیا میں ہر پیمائش خود اس چیز کو بدل دیتی ہے جسے آپ ناپ رہے ہیں۔ اور اسی نے فزکس میں امکانات اور بے ترتیبی کو متعارف کرایا، جس سے آئنسٹائن بھی متفق نہیں تھے۔ جی، ان کا مشہور قول تھا کہ خدا کائنات کے ساتھ پانس سے نہیں کھیلتا۔ اور اب بات کرتے ہیں خود آئنسٹائن کی۔ ایک پیٹنٹ آفس کا کلرک جس نے 1905 میں چند مقالے لکھ کر فزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ہم سب ان کی مساوات E=mc² جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس مساوات کا گہرا مطلب یہ ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لازم و ملزوم۔ جی، اس نے بتایا کہ تھوڑی سی کمیت کو بہت بڑی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو سورج کو روشن رکھتا ہے، اور یہی ایٹم بم اور نیوکلیئر پاور کی بنیاد بنا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ بالکل، ان کا اصل شاہکار 10 سال بعد آیا، عمومی نظریہ اضافیت۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جی، جس نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کے بارے میں ہمارے تصور کو ہی بدل دیا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ یہ دو چیزوں کے درمیان ایک پوشیدہ کھینچنے کی قوت ہے۔ آئنسٹائن نے کیا کہا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ گریوٹی کوئی قوت ہے ہی نہیں۔ جی ہے ہی نہیں، یہ دراصل زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کے 4 جہتی تانے بانے میں بھاری اجسام کی وجہ سے پیدا ہونے والا خم ہے۔ ایک خم؟
اسے ایسے سمجھے کہ ایک ٹریمپولین پر اگر آپ بیچ میں ایک بھاری بولنگ بال رکھ دیں تو وہ کپڑے میں ایک گڑھا بنا دے گی۔ اب اگر آپ ایک چھوٹا کنچا اس کے پاس سے گزاریں گے تو وہ سیدھا جانے کے بجائے اس گڑھے میں گھومنے لگے گا۔ تو سیارے سورج کے گرد اس لیے نہیں گھومتے کہ سورج انہیں کھینچ رہا ہے، بلکہ وہ زمان و مکان کے اس کھم میں سیدھا سفر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، لیکن کیا اس نظریے نے خود آئنسٹائن کو ایک مشکل میں نہیں ڈال دیا تھا؟ جی بالکل، ان کی مساوات نے یہ پیش گوئی کی کہ کائنات ساکن نہیں ہو سکتی۔ اسے یا تو پھیلنا چاہیے یا سکڑنا چاہیے۔ چونکہ اس وقت تمام سائنسدان ایک ساکن کائنات پر یقین رکھتے تھے، آئنسٹائن کو لگا کہ ان کی ریاضی میں کوئی غلطی ہے، تو انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنی مساوات میں ایک کائناتی مستقل یعنی کاسمولوجیکل کانسٹنٹ شامل کر دیا۔ تاکہ کائنات کو زبردستی ساکن دکھایا جا سکے۔ جی، بعد میں انہوں نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ تو پھر انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کی اصل ریاضی ہی درست تھی؟ یہیں پر ایڈون ہبل اور ان کی دوربین کا کردار آتا ہے نا؟ میں نے ریڈ شفٹ کی اصطلاح سنی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ریڈ شفٹ کو سمجھنے کے لیے ایمبولینس کے سائرن کے بارے میں سوچیں۔ جب وہ آپ کی طرف آتی ہے تو آواز اونچی اور تیز لگتی ہے، اور جب دور جاتی ہے تو نیچی اور بھاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، روشنی کی لہروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی ستارہ یا گلیکسی ہم سے دور جا رہی ہو تو اس سے آنے والی روشنی کی لہریں کھنچ جاتی ہیں اور رنگوں کے اسپیکٹرم میں سرخ رنگ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اسی کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں؟ جی، ایڈون ہبل نے دور دراز گلیکسیوں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ وہ سب ریڈ شفٹ دکھا رہی ہیں۔ یعنی وہ سب ہم سے دور جا رہی ہیں؟ جی، اور جو گلیکسی جتنی دور تھی وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی تھی۔ جیسا ذہین شخص بھی اپنے دور کے تصورات میں قید تھا، لیکن ان کی اپنی ہی ریاضی نے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جو ان کے تصور سے بھی بڑی تھی۔ سائنس خود کو اسی طرح درست کرتی اور آگے بڑھتی ہے۔ بالکل، ہبل کی اس دریافت نے بالآخر بگ بینگ تھیوری کی بنیاد رکھی اور کائنات کے بارے میں ہمارے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، تو آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ صرف چند دہائیوں میں سائنس نے عناصر کو ترتیب دینے سے لے کر یہ جاننے تک کا سفر طے کیا کہ ایٹمز زیادہ تر خالی جگہ ہے، زمان و مکان لچکدار ہیں، اور حقیقت کوانٹم سطح پر بہت عجیب اور غیر یقینی۔ یہ انسانی سمجھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ہم نے سیکھا کہ ہماری روزمرہ کی منطق کائنات کے سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے پیمانوں پر کام نہیں کرتی۔ تو علم کی تلاش ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اور بھی گہرے سوالات کو جنم دیا ہے۔ جی بالکل، آج بھی ماہرین فزکس کوانٹم میکینکس اور نظریہ اضافیت کو ملا کر ایک تھیوری آف ایوری تھنگ کی تلاش میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ہمارے سامعین کے لیے کوئی آخری سوچ طلب نقطہ؟ اگلی بار جب کوئی خود کو غیر اہم محسوس کرے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے جسم کا ہر ایٹم اربوں سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ وہ ستاروں کے قلب میں بنا ہے اور ان گنت کائناتی سفروں کا حصہ رہا ہے۔ اگر وہ ایٹم بول سکتے تو نہ جانے کائنات کی کیا کہانیاں سناتے۔ اور اسی حیرت انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اپنا رخ واپس اپنی دنیا کی طرف موڑیں گے اور زمین کی حرکت، پلیٹ ٹیکٹونکس اور ان قدرتی خطرات پر بات کریں گے جو ہمارے سیارے کو تشکیل دیتے ہیں۔ آج ہم بل برائسن کی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف نیئرلی ایوری تھنگ کے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا حصہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے خطرناک سیارہ۔ ایک برطانوی ماہر ارضیات ڈیرک ایگر کا ایک مشہور قول ہے کہ زمین کی تاریخ ایک فوجی کی زندگی جیسی ہے، طویل عرصے تک سکون اور پھر شدید خطرے کے چند لمحات۔ بالکل، اور یہی قول آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ ہم انہی شدید خطرے کے لمحات کی کھوج لگائیں گے۔ ہم کتاب کے 3 اہم ابواب کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، دی ارتھ مووز، مطلب یہ کہ ہمارے پیروں تلے کی زمین ساکن نہیں ہے۔ دوسرا، بینگ، جو ہمیں خلا سے آنے والے خطرات یعنی شہابیوں کے ٹکراؤ کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر تیسرا، دا فائر بلو، یعنی زمین کے اندر کی آگ، آتش فشاں، زلزلے، اور یہ کہ ہم اپنے ہی سیارے کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔
چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں، بر اعظموں کی حرکت کا نظریہ۔ یہ بات مجھے ہمیشہ دنگ کرتی ہے کہ یہ شروع میں اتنا متنازع کیوں تھا۔ کتاب میں تو چارلز ہیپگوڈ کی ایک کتاب کا ذکر ہے جسے آئنسٹائن نے بھی سراہا تھا، لیکن اس میں بھی اس نظریے کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ آخر اتنی مزاحمت کیوں تھی؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے ثبوت کی کمی تھی، لیکن اصل میں مسئلہ اس وقت کے سائنسی اداروں کا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا انقلابی تھا۔ مطلب آپ سوچیں، ماہرین ارضیات کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ جس زمین کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اور بتانے والا بھی کوئی اپنی فیلڈ کا نہیں تھا۔ بالکل۔ الفریڈ ویگنر جو پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر موسمیات تھے، تو یہ ایک طرح سے سائنس میں انسانی انا اور تعصب کا بھی معاملہ تھا۔ اچھا، تو ویگنر کے پاس کیا کا جواب تو تھا کہ بر اعظم حرکت کر رہے ہیں اور شاید کبھی پینجیا کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کیسے کا جواب نہیں تھا۔ جی، اور سائنس میں کیسے کے بغیر کیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی منطقی کیوں نہ لگے۔ اسی وجہ سے کئی دہائیوں تک ان کا نظریہ ایک لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا گیا۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا ہے نا؟ ہاں، ایک امریکی بحریہ کے کمانڈر اور ماہر ارضیات تھے ہیری ہیس۔ وہ اپنی آبدوز میں دشمن کو تلاش کرنے کے لیے سونار ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے، اور اس کام کے دوران انہوں نے غیر ارادی طور پر سمندر کی تہہ کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ اور انہیں وہاں کیا ملا؟ کچھ غیر معمولی؟ ایک ایسی دنیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سمندر کی تہہ ہموار نہیں تھی، بلکہ وہاں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے اور گہری کھائیاں تھیں۔ خاص طور پر بحر اوکیانوس کے بیچ میں ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ جسے مڈ اٹلانٹک رج کہتے ہیں۔ اچھا۔ اسی ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہیس کو وہ آہا مومنٹ ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی سلسلے کے بیچ سے زمین کا پگھلا ہوا مادہ یعنی میگما باہر نکلتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر سمندر کی نئی تہہ بناتا ہے، اور یہ نئی تہہ ایک کنویئر بیلٹ کی طرح دونوں طرف پھیلتی ہے۔ ایک منٹ، تو اس سے تو اس پرانی پہلی کا جواب بھی مل گیا کہ لاکھوں سالوں سے دریا جو کروڑوں ٹن مٹی سمندر میں بہا رہے ہیں وہ سب کہاں جاتی ہے؟ بالکل۔ سمندر کی تہہ بھرتی کیوں نہیں؟ وہ دراصل اسی کنویئر بیلٹ کے ذریعے زمین کے اندر واپس کھینچ لی جاتی ہے، جسے ہم سبڈکشن کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کی دریافت تھی۔ اور پھر ایک اور دریافت نے تو جیسے اس پر پکی مہر ہی لگا دی۔ ایک برطانوی سائنسدان پیٹرک بلیکٹ نے دریافت کیا کہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہر چند لاکھ سال بعد الٹ جاتی ہے۔ مطلب شمال جنوب بن جاتا ہے اور جنوب شمال؟ جی، اور جب لاوا ٹھنڈا ہو کر چٹان بنتا ہے تو اس میں موجود لوہے کے ذرات اس وقت کی میگنیٹک فیلڈ کی سمت میں مکفل ہو جاتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے مڈ اٹلانٹک رج کے دونوں طرف کی چٹانوں کو دیکھا تو انہیں میگنیٹک پٹیوں کا ایک بالکل متوازی مرر امیج پیٹرن ملا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نئی زمین درمیان میں بن رہی ہے اور پرانی کو دھکیل رہی ہے۔ ناقابل تردید ثبوت۔ اور یوں پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظریہ پیدا ہوا، ایک ایسا نظریہ جس نے ارضیات کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ اور اس نے نہ صرف بر اعظموں کی حرکت بلکہ زلزلوں، آتش فشاں اور پہاڑوں کے بننے کی بھی وضاحت کر دی۔ جی ہاں، 1964 کے بعد اسے عالمی سطح پر قبول کر لیا گیا۔ تو زمین کے نیچے کی یہ سست رفتار حرکت تو ہو گیا طویل عرصے کا سکون۔ اب بات کرتے ہیں ان شدید خطرے کے چند لمحات کی جو آسمان سے نازل ہوئے۔ ڈائناسورز کی معدومیت کی کہانی، اس کے پیچھے کی سائنسی جاسوسی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1970 کی دہائی میں، باپ بیٹے کی ایک جوڑی سے۔ لوئس آلوریز جو نوبل انعام یافتہ فزسسٹ تھے، اور ان کے بیٹے والٹر جو ماہر ارضیات تھے، وہ اٹلی میں چٹانوں کی ایک خاص تہہ کا مطالعہ کر رہے تھے جسے KT باؤنڈری کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ KT باؤنڈری کیا ہے؟ یہ صرف مٹی کی ایک لکیر نہیں ہے، یہ تاریخ میں ایک قبر کا کتبہ ہے۔ اس لکیر سے نیچے کی چٹانوں میں آپ کو ڈائناسورز کے فوسلز ملتے ہیں۔ اور اس لکیر سے اوپر؟ مکمل خاموشی، ڈائناسورز غائب ہو جاتے ہیں۔ تو والٹر الویرز نے اس باؤنڈری پر مٹی کی ایک پتلی سی تہہ دیکھی، اور اسی مٹی میں انہیں وہ ثبوت ملا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، انہوں نے اس مٹی کا تجزیہ کروایا تو پتہ چلا کہ اس میں ایریڈیم نامی ایک عنصر کی مقدار غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ ایریڈیم، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایریڈیم زمین کی سطح پر بہت نایاب ہے،
لیکن شہابیوں اور ایسٹرائڈز میں بہت عام پائے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایلواریز باپ بیٹے نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ڈائناسورز کی محدومیت کی وجہ کوئی بتدریج تبدیلی نہیں تھی، بلکہ خلا سے آنے والی ایک آفت تھی، ایک بہت بڑے شہابیے کا زمین سے ٹکراؤ۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے، ایک ٹکراؤ اور پھر عالمی تباہی، دھول کا بادل جس نے سورج کو ڈھانپ لیا، پودے مر گئے اور پھر پوری فوڈ چین تباہ ہو گئی۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ٹکراؤ اتنا بڑا تھا تو اس کا گھڑا یعنی کریٹر کہاں ہے؟ بالکل، اور یہی اس نظریے پر شک کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ کئی سالوں تک سائنسدان اسے تلاش کرتے رہے اور آخرکار انہیں اس کا سراغ میکسیکو کے یوکاتن جزیرہ نما میں ملا۔ اچھا، وہاں سمندر کے نیچے اور زمین پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا، تقریباً 180 کلومیٹر چوڑا کریٹر دریافت ہوا، جسے چکسلوپ کریٹر کہتے ہیں۔ اور اس کی عمر؟ ٹھیک 6.5 کروڑ سال۔ بالکل وہی وقت جب ڈائناسورز معدوم ہوئے۔ یہ اس نظریے کا آخری اور فیصلہ کن ثبوت تھا۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، اگر آج ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو کیا ہوگا؟ کتاب کے مطابق تو ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر صرف 1 کلومیٹر چوڑا شہابیہ بھی کسی بڑے شہر پر گرے تو وہ پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور اگر اس سے بڑا کوئی شہابیہ سمندر میں گرا تو وہ ایسی سونامی لہریں پیدا کرے گا جو ساحلوں پر اربوں لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نکتہ بھی ہے۔ ہر بڑی تباہی کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ شاید ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ زندگی غیر معمولی طور پر لچکدار ہے۔ جب ڈائناسورز ختم ہوئے تو ماحولیاتی نظام میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو ممالیہ جانوروں یعنی میملز نے پر کیا، جو اس وقت تک چوہوں جیسے چھوٹے جاندار تھے۔ اگر وہ شہابیہ نہ ٹکراتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ صحیح، تو ایک طرح سے تباہی تخلیق کا سبب بھی بنتی ہے۔ جی، تاریخ کی سب سے بڑی معدومیت پرمین ایکسٹنکشن میں تو 95% سے زیادہ انواع ختم ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی زندگی نے نہ صرف واپسی کی بلکہ پہلے سے زیادہ متنوع شکل میں ابھری۔ یہ سوچنا کتنا عجیب ہے کہ ہمارے پیروں تلے کی زمین اور اوپر کا آسمان دونوں ہی خطرات سے بھرے ہیں۔ چلیں اب آسمان سے واپس زمین کے اندرونی خطرات پر آتے ہیں۔ زلزلے اور آتش فشاں آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم ان کی پیشگوئی کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ نہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ خطرات کہاں سب سے زیادہ ہیں، یعنی ٹیکٹونک پلیٹوں کی حدود پر، لیکن ہم ٹھیک نہیں بتا سکتے کہ اگلا بڑا واقعہ کب آئے گا۔ آتش فشاں کی ایک مثال 1980 میں امریکہ میں ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا پھٹنا ہے۔ سائنسدان مہینوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ پھٹنے والا ہے۔ پھر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آتش فشاں روایتی طریقے سے اوپر کی طرف پھٹے گا، لیکن اس کے بجائے پہاڑ کا پورا شمالی حصہ ایک طرف کو پھسل گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب دھماکہ اوپر کے بجائے سائیڈ سے ہوا، بالکل ایک شیمپین کی بوتل کے کارک کی طرح۔ اس نے تباہی کو ان علاقوں میں بھی پھیلا دیا جنہیں محفوظ سمجھا جا رہا تھا، اور 57 افراد ہلاک ہوئے۔ اوہ، اور زلزلوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ جی، اور سب سے پراسرار وہ زلزلے ہیں جو پلیٹوں کی حدود پر نہیں بلکہ ان کے درمیان آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں امریکہ کی ریاست مسوری کے قصبے نیو میڈرڈ میں ایسے شدید زلزلے آئے تھے کہ دریائے مسیسپی الٹا بہنے لگا تھا۔ واقعی؟ جی، اور آج تک سائنسدان پوری طرح نہیں سمجھ پائے کہ اس جگہ پر جو کسی بھی پلیٹ باؤنڈری سے ہزاروں میل دور ہے، اتنے شدید زلزلے کیوں آئے تھے۔ یہ سب سن کر احساس ہوتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی اپنے ہی سیارے کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ ہم اس کے اندرونی حصوں کے بارے میں اصل میں کتنا جانتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر بہت ہی کم۔ کتاب میں ایک چونکا دینے والا موازنہ ہے۔ ہم سورج کے اندرونی حصے کے بارے میں زمین کے اندرونی حصے سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ ہم نے آج تک زمین کی سب سے اوپری پرت یعنی کرسٹ کو بھی پوری طرح پار نہیں کیا۔ 1960 کی دہائی میں پروجیکٹ ماحول نامی ایک بڑی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ وہ اب تک کا سب سے گہرا سوراخ ہے، تقریباً 12.2 کلومیٹر گہرا۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اندازے کتنے غلط تھے۔ سائنسدانوں کو توقع تھی کہ اتنی گہرائی میں درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس ہوگا، لیکن اصل میں وہ 180 ڈگری نکلا۔
اچھا اور انہیں اس لیے روکنا پڑا کیونکہ اتنی گرمی میں چٹانیں ٹھوس رہنے کے بجائے ٹافی کی طرح نرم اور چپچپی ہو جاتی ہیں۔ ٹافی کی طرح؟ جی، اور آپ ٹافی میں ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک اور زبردست مثال ہے کہ اگر ہمارا سیارہ ایک سیب ہوتا تو ہم اب تک اس کی جلد کو بھی پوری طرح نہیں چھیل پائے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جو بظاہر پرسکون ہے، لیکن اس کی سطح کے نیچے اور اوپر زبردست طاقتیں ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ اور ان تمام تباہیوں اور خطرات کے باوجود اس کہانی کا سب سے بڑا ہیرو زندگی خود ہے۔ زندگی نے ہر آفت کا مقابلہ کیا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے پیمانے پر معدومیت نے ارتقاء میں ہمیشہ نئے ابواب کھولے ہیں، جیسے ڈائناسورز کے خاتمے کے بعد ممالیہ جانوروں کا عروج۔ اگر مستقبل میں کوئی ایسا ہی تباہ کن واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا تخلیقی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی نئی قسم کی زندگی اس سیارے پر حکمرانی کرنے کے لیے ابھر سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ بنیادی سوال پر بات کریں گے کہ اس خطرناک لیکن حیرت انگیز سیارے پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ ہماری گفتگو کا 5واں حصہ ہے۔ عنوان ہے زندگی بذات خود۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے کائنات اور زمین کی تشکیل پر بات کی تھی۔ جی، اور آج ہم اس سے بھی گہرے اور شاید سب سے بڑے سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سیارے پر زندگی آخر شروع کیسے ہوئی؟ ہماری آج کی بات چیت ان ذرائع پر مبنی ہے جو زمین کو ایک تنہا سیارے کے طور پر دیکھتے ہیں، زندگی کے پراسرار آغاز کو کھوجتے ہیں اور ہمیں جرثوموں کی اس نادیدہ دنیا سے ملواتے ہیں جو اصل میں اس سیارے پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بے جان مادے سے زندگی کا یہ حیرت انگیز سفر کیسے شروع ہوا۔ بالکل۔ اچھا، تو ان تحریروں میں جو پہلا نقطہ ہے وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کی اس وسعت میں زمین زندگی کے لیے کتنی منفرد اور شاید بالکل تنہا ہے۔ جی۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے اپنے سیارے پر بھی زندگی کے لیے قابل رہائش حصہ صرف 12 میل کی ایک بہت ہی تنگ پٹی ہے۔ ہاں، یعنی بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر گہرے ترین سمندروں کی تہہ تک، بس اتنا ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان جو خود کو اس سیارے کا مالک سمجھتے ہیں، ہم تو اس کے کل حجم کے 1% کے بھی ایک چھوٹے سے حصے تک ہی محدود ہیں۔ بالکل۔ ہم نہ تو سمندر کی گہرائیوں کا شدید دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی فضا کی بلندیوں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہماری بقا کے نازک پن کو بہت واضح طور پر دکھاتا ہے۔ اچھا، تو پھر ایسی کیا بات ہے جو زمین کو اتنا خاص بناتی ہے؟ ان ذرائع میں کچھ اہم وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی، ان میں 4 بڑی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو بہت واضح ہے، سورج سے ہمارا فاصلہ۔ یعنی گولڈی لاکس زون والی بات، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا۔ بالکل وہی۔ ہمارا سیارہ سورج سے ایک ایسے مثالی فاصلے پر ہے جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے، جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسری وجہ زمین کا پگھلا ہوا مرکز، یہ تھوڑی حیران کن ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس سے صرف آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ دراصل یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پگھلا ہوا لوہے کا مرکز ایک بہت بڑا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ اچھا؟ اور یہ میدان زمین کے گرد ایک نادیدہ حفاظتی ڈھال بنا دیتا ہے۔ ایک شیلڈ کی طرح؟ بالکل، ایک ایسی شیلڈ جو ہمیں خلا سے آنے والی خطرناک شمسی تابکاری سے بچاتی ہے۔ اس کے بغیر زمین کی سطح پر زندگی شاید پنپ ہی نہ سکتی۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر چاند کا کردار بھی ہے؟ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارا چاند ہمارے سیارے کے حجم کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑا ہے۔ ہاں۔ اور اسی وجہ سے وہ زمین کی گردش کو مستحکم رکھتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا سیارہ کسی لٹو کی طرح ڈگمگاتا رہتا۔ تو پھر موسم اور دن رات بالکل ناقابل اعتبار ہوتے؟ اتنے شدید اور ناقابل اعتبار کہ پیچیدہ زندگی کا پنپنا تقریباً ناممکن ہوتا۔ اور چوتھا نقطہ؟ وہ قسمت اور وقت کا ہے۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ جی، اور شاید سب سے اہم بھی۔
تاریخی واقعات کا صحیح وقت پر ہونا۔ جیسے ڈائناسورز کا خاتمہ؟ بالکل۔ اگر تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے وہ شہاب ثاقب زمین سے نہ ٹکراتا تو ڈائناسورز شاید آج بھی یہاں ہوتے، اور ہم نہ ہوتے۔ اور ممالیہ جانوروں کو کبھی ابھرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور ان کے بغیر ظاہر ہے ہم انسان بھی نہ ہوتے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا وجود کتنی زیادہ قسمت اور آپ کہہ لیں کہ حادثات پر منحصر ہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کو خاص طور پر زندگی کے لیے ہی بنایا گیا تھا، لیکن ان تحریروں میں ایک اور گہرا سوال بھی اٹھایا گیا ہے کون سا؟ کہ کیا حالات زندگی کے لیے موجود تھے یا زندگی نے خود کو انہی حالات کے مطابق ڈھال لیا؟ یہی تو وہ فلسفیانہ سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ ذرائع کے مطابق دوسرے سیارے جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں وہ انسان جیسی مخلوق کے لیے بالکل بھی سازگار نظر نہیں آتے۔ تو یہ ہمارے سیارے کی انفرادیت کو اور بھی بڑھا لیتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا زندگی ایک نایاب معجزہ ہے یا کائنات میں اس کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے جو بالکل مختلف حالات میں پنپتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج تو تیار ہے اور وہ بہت خاص ہے، لیکن پہلا اداکار کہاں سے آیا؟ زندگی شروع کیسے ہوئی؟ یہ سب سے بڑا معمہ ہے۔ ذرائع میں 1953 کے سٹینلی ملر کے مشہور تجربے کا ذکر ہے۔ انہوں نے ایک فلاسک میں ابتدائی زمین کے حالات بنائے اور اس میں سے بجلی گزاری۔ جی، اور کچھ ہی دنوں میں اس میں امائنو ایسڈز بن گئے جو پروٹین کے بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی لگتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اہم قدم تھا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ زندگی کے بنیادی اجزاء قدرتی طور پر بن سکتے ہیں۔ لیکن اب سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ابتدائی زمین کا ماحول ملر کے تجربے سے کافی مختلف تھا۔ اچھا، اس میں شاید کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن زیادہ تھیں جو امائنو ایسڈز بنانے کے لیے اتنی سازگار نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے آغاز کا معمہ، جسے ذرائع میں بگ برتھ کہا گیا ہے، آج بھی ایک گہرا راز ہے۔ اور اس معمے کا ایک مرکزی حصہ پروٹین اور ڈی این اے کا باہمی انحصار ہے۔ یہ تو پہلے مرغی یا انڈا والی مشہور پہیلی لگتی ہے نا؟ بالکل وہی۔ پروٹین ڈی این اے کے بغیر نہیں بن سکتے کیونکہ ڈی این اے ہی ان کو بنانے کی ہدایات رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈی این اے بھی پروٹین کے بغیر اپنی نقل نہیں بنا سکتا کیونکہ اس عمل کے لیے خاص پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ دونوں ایک ساتھ کیسے وجود میں آئے؟ یہی زندگی کے آغاز کی تحقیق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، تو اگر زندگی کا یہاں خود سے شروع ہونا اتنا مشکل لگ رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کہانی زمین پر شروع ہی نہ ہوئی ہو؟ ایک نظریہ ہے پینسپرمیا، جی، یعنی یہ خیال کہ زندگی کے بیج خلا میں سفر کرتے ہوئے کسی شہاب ثاقب کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ یہ کتنا قابل عمل ہے؟ یہ ایک دلچسپ خیال ہے، لیکن یہ بھی بنیادی سوال کا جواب نہیں دیتا۔ کیسے؟ یہ صرف مسئلے کی جگہ بدل دیتا ہے۔ اگر زندگی زمین پر شروع نہیں ہوئی تو پھر وہ کسی اور سیارے پر کیسے شروع ہوئی؟ یہ مسئلے کو حل نہیں کرتا، صرف اسے کائنات میں کہیں اور دھکیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس پوری کہانی میں سب سے حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ زندگی کا آغاز کتنی جلدی ہوا۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زندگی تقریباً 3.85 ارب سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ یعنی جیسے ہی زمین کی سطح ٹھنڈی ہو کر ٹھوس ہوئی، زندگی تقریباً فوراً ہی سامنے آ گئی۔ جی ہاں، اور یہ رفتار اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ شاید مناسب حالات میں زندگی کا ظہور کوئی معجزہ نہیں بلکہ کیمیا کا ایک قدرتی اور ناگزار نتیجہ ہے۔ یعنی یہ ہونا ہی تھا۔ شاید ذرائع میں کرسٹل کے خود بخود بننے کی مثال دی گئی ہے، جہاں سادہ مالیکیولز خود کو پیچیدہ اور منظم شکلوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ شاید زندگی بھی اسی طرح کے کسی خودکار عمل کا نتیجہ تھی۔ جب ہم زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عام طور پر پودے، جانور، انسان، یہ سب آتا ہے، لیکن ان ذرائع کو پڑھ کر میرا تو نظریہ ہی بدل گیا۔ کیسے؟ ہم دراصل جرثوموں کی ایک دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہمارے اپنے جسم پر اور اس کے اندر کھربوں بیکٹیریا موجود ہیں۔ جی، یہ بالکل درست ہے۔ اصل میں ہم جرثوموں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ ہماری دنیا میں نہیں۔ ان کی دنیا وسیع، قدیم اور ناقابل یقین حد تک لچکدار ہے۔ کس حد تک لچکدار؟
بیکٹیریا ایسے سخت ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ابلتی ہوئی کیچڑ میں، ایٹمی ری ایکٹرز کے اندر، یہاں تک کہ خلا کے ویکیوم میں بھی۔ اور وہ صدیوں تک غیر فعال رہ سکتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان میں سے زیادہ تر ہمارے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ 1000 میں سے صرف ایک جرثومہ انسانوں کے لیے مضر ہے۔ جی، زیادہ تر یا تو غیر جانبدار ہیں یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ ماحول کے لیے اور ہماری اپنی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں موجود بیکٹیریا ایسے وائٹامنز بناتے ہیں جو ہم خود نہیں بنا سکتے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سائنسدانوں کو اس نادیدہ دنیا کی وجہ سے زندگی کی درجہ بندی کا پورا نظام ہی بدلنا پڑا؟ ہاں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ کارل ووز نامی ایک سائنسدان کے کام کا نتیجہ تھا۔ 1970 کی دہائی تک زندگی کو عام طور پر پودوں اور جانوروں کے 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے۔ لیکن کارل ووز کے جینیاتی تجزیے نے اس پورے نظریے کو جڑ سے ہلا دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ اصل میں زندگی کے 3 بڑے تنے ہیں، ایک بیکٹیریا کا، دوسرا آرکیا کا۔ آرکیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا جیسے ہی دکھتے ہیں لیکن جینیاتی طور پر بالکل مختلف ہیں، اور تیسرا تنا یوکیریا کا ہے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ ہم انسان، تمام جانور، پودے اور فنگس اس تیسرے تنے کی صرف ایک چھوٹی سی ٹہنی پر بیٹھے ہیں۔ بالکل، اس دریافت نے دکھایا کہ ہم زندگی کے درخت کی صرف ایک چھوٹی سی شاخ ہیں، جبکہ اصل تنوع اور تاریخ ان جرثوموں کی ہے جو اربوں سالوں سے اس سیارے پر موجود ہیں۔ تو یہ جرثوموں کی دنیا تو اربوں سال تک قائم رہی، لیکن سٹیج تیار تھا، چھوٹے اداکار موجود تھے، لیکن ڈرامہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس خاموش دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا؟ وہ انقلاب سائنو بیکٹیریا نامی ایک جرثومے نے برپا کیا۔ سائنو بیکٹیریا؟ یہ زمین پر پہلے جاندار تھے جنہوں نے فوٹوسنتھسس کا عمل ایجاد کیا، یعنی سورج کی روشنی کو استعمال کر کے توانائی بنانا۔ لیکن اس عمل کے نتیجے میں ایک فضلہ پیدا ہوتا تھا، آکسیجن گیس۔ تو فضا میں آکسیجن کا بڑھنا ایک طرح کی ماحولیاتی آلودگی تھی؟ بالکل، یہ تاریخ کا سب سے بڑا ماحولیاتی بحران تھا۔ اس وقت زمین پر موجود زیادہ تر جانداروں کے لیے آکسیجن ایک زہریلی گیس تھی۔ اس نے تو پھر سب کچھ ختم کر دیا ہوگا۔ اس نے ان کی ایک بڑی تعداد کو ختم کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس نے پیچیدہ زندگی کی نئی اقسام کے لیے راستہ بھی بنایا۔ ایسے جاندار ارتقا پذیر ہوئے جو توانائی پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی تاریخ کی سب سے بڑی ماحولیاتی آلودگی نہیں ہمارے جیسے پیچیدہ جانداروں کو جنم دیا۔ جی، یہی وہ فیصلہ کن موڑ تھا، اور اسی سے یوکیریوٹک سیلز وجود میں آئے۔ اچھا، یہ کیا ہیں؟ یہ پہلے والے خلیوں سے کیسے مختلف تھے؟ یوکیریوٹک خلیے پرانے سادہ خلیوں سے بہت بڑے اور زیادہ منظم تھے۔ ان کے اندر مخصوص کام کرنے کے لیے الگ الگ حصے تھے، جیسے مائٹوکونڈریا توانائی پیدا کرنے کے لیے، اور ایک نیوکلیس جس میں ڈی این اے محفوظ ہوتا تھا۔ اور انہی سے پھر بڑے جاندار بنے؟ بالکل، ان پیچیدہ خلیوں نے ہی مل کر کثیر خلوی جانداروں کو جنم دیا، یعنی پودوں سے لے کر جانوروں تک ہر اس چیز کی بنیاد جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیمبرین دھماکہ ہوا، جس کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ پیچیدہ زندگی اچانک نمودار ہو گئی۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ شاید یہ اتنا اچانک نہیں تھا۔ جی، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ دھماکہ سے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی تمام بڑی اقسام چند لاکھ سالوں میں کہیں سے آ گئیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن ان تحریروں میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ دراصل جانداروں کے سائز میں اچانک اضافے کا دور تھا۔ ان کی بنیادی جسمانی ساختیں شاید پہلے سے ہی چھوٹے، نرم جسم والے جانداروں کی شکل میں موجود تھیں جن کے فاسلز محفوظ نہیں رہ سکے۔ اچھا، تو وہ بس بڑے ہو گئے اور ان کے ڈھانچے سخت ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے فاسلز آج ہمیں مل جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ایک منفرد لیکن تنہا سیارے سے زندگی کے پراسرار آغاز تک کا سفر کیا، اور یہ دریافت کیا کہ ہم دراصل جرثوموں کی ایک قدیم اور لچکدار دنیا میں محض نئے آنے والے مہمان ہیں۔ بالکل۔ تو اصل کہانی ہماری نہیں بلکہ جرثوموں کی 4 ارب سال پر محیط ایک ایسی سلطنت کی ہے جس میں ہم انسان محض ایک تازہ ترین حاشیے پر لکھے گئے نوٹ کی طرح ہیں۔
زندگی کا اصل چہرہ ہمارا نہیں، ان کا ہے۔ جی، یہ ہر مشکل کے خلاف لچک اور ثابت قدمی کی ایک عظیم داستان ہے۔ اب تک کا ہمارا سفر سٹیج یعنی سیارہ زمین اور اس پر موجود سب سے چھوٹے مگر سب سے اہم اداکاروں یعنی جرثوموں کے بارے میں تھا۔ جی، اور اپنی اگلی گفتگو میں ہم اس سٹیج پر ایک بہت بڑے اور بہت بعد میں آنے والے اداکار پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یعنی ہم انسانوں کے ظہور اور مستقبل کے امکانات پر بات کریں گے۔ جی، لیکن یہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر اگلی نشست تک غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ زندگی کے اس طویل، سست اور اکثر حادثاتی سفر کو دیکھتے ہوئے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک نو یعنی ہم انسان اس پوری تاریخ سے واقف ہو گئی ہیں؟ اور آج ہم بل برائسن کی کتاب تقریباً ہر چیز کی مختصر تاریخ پر اپنی گفتگو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ جی، بالکل آخری۔ ہم نے یہ سفر کائنات کے آغاز سے شروع کیا، ستاروں کو بنتے دیکھا، زمین پر زندگی کو پنپتے دیکھا، اور آج یہ کہانی بالآخر ہمارے اپنے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کی اس بے پناہ وسعت کی، اس ایک بے چین بندر کی جس نے سب کچھ بدل دیا، اور آخر میں ہمارا اس سیارے پر کردار کیا ہے۔ بالکل، آج ہم کتاب کے آخری 3 ابواب کا جائزہ لے رہی ہیں: وجود کی فراوانی، بے چین بندر اور الوداع۔ یہ ایک طرح سے پوری داستان کا کلائمیکس ہے۔ مطلب اربوں سال بعد کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی ہم اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ پیچھے مڑ کر خود کائنات کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو خود ایک حیران انگیز بات ہے۔ بہت زیادہ۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں بگ بینگ سے، پہلے خلیے تک اور اب ہومو سیپینز تک۔ یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں زندگی کے اس ناقابل یقین تنوع سے۔ مطلب یہ سوچ کر ہی دماغ چکرا جاتا ہے کہ زمین پر کتنی قسم کی حیات ہے، چھوٹے سے بیکٹیریا سے لے کر نیلی ہویل تک۔ لیکن کتاب فوراً ہی اس کا ایک گہرا رخ بھی دکھاتی ہے، اور وہ ہے محدومیت یعنی ایکسٹنکشن۔ صحیح بات ہے، اور کتاب یہاں ایک بہت ہی غیر متوقع نقطہ اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، ہم معدومیت کو ہمیشہ ایک المیہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور ہے بھی۔ جی، انفرادی نوع کے لیے تو ہے ہی، لیکن کائناتی پیمانے پر معدومیت ایک قدرتی اور ضروری عمل ہے۔ یہ ارتقاء کے انجن کا ایک اہم پرزہ ہے۔ ایک منٹ، ضروری؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب ڈائناسورز کا مرنا ایک اچھی چیز تھی؟ وہ تو ایک خوفناک تباہی تھی۔ اچھا یا برا تو ایک انسانی زاویہ ہے نا۔ کائناتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ ایک ضروری چیز تھی۔ ان کی تباہی نے ایک خلا پیدا کیا، ایک موقع فراہم کیا۔ اگر وہ نہ جاتے تو شاید ہم جیسے چھوٹے ممالیہ جانور کبھی غاروں سے باہر ہی نہ نکل پاتے۔ تو ایک طرح سے ان کی معدومیت ہماری موجودگی کی قیمت تھی۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واقعی دماغ ہلا دیتی ہے جو کتاب میں لکھی ہے کہ آج تک زمین پر موجود 99.9% سے زیادہ جاندار کبھی فوسل بنے ہی نہیں۔ جی، وہ آئے، جیے اور بغیر کوئی نشان چھوڑے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی جو تاریخ ہم جانتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، چند پھٹے ہوئے ورقوں جیسی ہے۔ بالکل، اصل کہانی تو تقریباً پوری کی پوری غائب ہے، اور اسی وجہ سے مصنف کہتا ہے کہ آج ہمارا بحران حیاتیاتی تنوع کا نہیں بلکہ ٹیکسونومسٹ کا بحران ہے، یعنی درجہ بندی کرنے والے ماہرین کا۔ مطلب یہ کہ ہم اتنی تیزی سے انواع کھو رہے ہیں کہ ہم انہیں دریافت کرنے اور نام دینے سے پہلے ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت بڑا علمی خلا ہے۔ اچھا، تو اس افراتفری کو، زندگی کی اتنی قسموں کو ترتیب دینے کی کوئی کوشش بھی ہوئی؟ بالکل، اور یہیں پر کارل لینیس جیسے ذہین لوگوں کا کردار آتا ہے۔ 18ویں صدی میں انہوں نے ایک انقلابی نظام بنایا جسے بائنومیل نومنکلیچر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر جاندار کو 2 لفظوں کا ایک سائنسی نام دے دیا گیا، جیسے ہمارے لیے ہومو سیپینس۔ ایک یونیورسل پاسپورٹ کی طرح؟ جی، اس نے پہلی بار سائنسدانوں کو ایک مشترکہ زبان دی تاکہ وہ فطرت کی اس بے پناہ لائبریری کو منظم کر سکیں۔ تو اس افراتفری میں ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ جی، اور اس تمام تنوع کے باوجود ایک بنیادی اتحاد بھی ہے۔
کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام جاندار، چاہے وہ ایک امیبا ہو، ایک پھول ہو یا ایک انسان، جینیٹک سطح پر حیران ہونے والی طور پر ایک جیسے ہیں۔ ہم سب ایک ہی طرح کے ڈی این اے کوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم ایک ہی عظیم کہانی کا حصہ ہے۔ اور اسی کہانی میں ایک کردار ایسا بھی ہے جو خود کو باقی سب سے الگ سمجھتا ہے، یعنی ہم انسان۔ چلیں اب ذرا اس بے چین بندر کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سفر تقریباً 70 لاکھ سال پہلے افریقہ میں شروع ہوتا ہے، ہمارے ابتدائی آباء و اجداد آسٹریلوپیتھیسین کے ساتھ۔ مشہور زمانہ لوسی کا ڈھانچہ لوسی؟ جی سنا ہے۔ اور تنزانیہ میں ملے لیتولی کے قدموں کے نشانات، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ ابتدائی ہومینڈز 2 ٹانگوں پر سیدھا چلتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ارتقائی قدم تھا۔ اچھا، تو یہ جو ہم اسکولوں میں تصویر دیکھتے ہیں کہ ایک بندر آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہو کر انسان بن رہا ہے ایک سیدھی لائن میں، وہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط۔ وہ تصویر بہت گمراہ کن ہے۔ انسانی ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک غنی الجھی ہوئی جھاڑی ہے۔ جھاڑی؟ جی، اس جھاڑی کی سینکڑوں شاخیں نکلیں۔ ہمارے بہت سے کزنز پیدا ہوئے، ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس، نیانڈرتھال، اور ان میں سے تقریباً سبھی معدوم ہو گئیں۔ ہم یعنی ہومو سیپینز اس جھاڑی کی وہ ایک خوش قسمت شاخ ہیں جو ابھی تک ہری ہے۔ اور فوسلز بھی بہت کم ہے نا؟ بہت کم۔ فوسل ریکارڈ میں اتنے خلا ہیں کہ ان تمام شاخوں کو جوڑنا آج بھی ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور صرف فوسلز ہی نہیں، ہماری جینیات بھی تو یہی کہانی سناتی ہے۔ انسان اور چمپینزی 89.4% جینیٹک طور پر ایک جیسے ہیں، جی، صرف 1.6% کا فرق۔ یہ بات جب بھی سنتا ہوں یقین نہیں آتا۔ اس چھوٹے سے فرق میں شیکسپیئر، آئنسٹائن اور انٹرنیٹ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سائنس کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک ہے۔ یہ صرف جینز کی تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ جینز کب، کہاں اور کیسے اپنا کام کرتے ہیں۔ وہی معمولی سا فرق ہمارے دماغ کی پیچیدگی اور زبان کی صلاحیت کو جنم دیتا ہے۔ اور اسی سفر میں ٹیکنالوجی کا ظہور بھی ہوا۔ پہلا بڑا قدم کیا تھا؟ تقریباً 15 لاکھ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے پہلا جدید اوزار بنایا، ایکولین ہاتھ کی کلہاڑی۔ یہ آنسو کی شکل کا دونوں طرف سے تیز کیا ہوا پتھر کا اوزار تھا۔ حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ اوزار لاکھوں سال تک تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے بنائے جاتے رہے۔ لاکھوں سال تک ایک ہی ڈیزائن؟ جی، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ملے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو اتنے زیادہ کہ لگتا ہے یہ صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ شاید لطف اندوزی یا فن کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ ذہانت کی پہلی چنگاری تھی۔ اور پھر اس ذہین مخلوق نے دنیا بھر میں پھیلنا شروع کیا۔ افریقہ سے باہر والا جو نظریہ ہے، کیا وہ کہانی اتنی سیدھی ہے؟ پہلے ایسا ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تصویر بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا میں منگو مین جیسے فاسلز کی دریافت نے روایتی نظریے کو چیلنج کیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ شاید متعدد ہجرتیں ہوئیں اور مختلف قدیم انسانی گروہوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات بھی تھے۔ اچھا۔ کہانی ایک سیدھے مارچ کی نہیں بلکہ ایک بہت ہی گنجلک اور دلچسپ ڈرامے کی ہے۔ اور اس ڈرامے میں نیانڈرتھال کا کردار بھی بہت پر اثرار ہے نا؟ ہم انہیں ہمیشہ وحشی سمجھتے رہے ہیں۔ اور یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ نیانڈرتھال انتہائی سخت برفانی دور میں لاکھوں سال تک زندہ رہے۔ وہ مضبوط تھے، ذہین تھے، اوزار بناتے تھے اور شاید اپنے مردوں کو دفناتے بھی تھے۔ لیکن جدید انسانوں کے یورپ پہنچنے کے کچھ ہزار سال بعد وہ کیوں غائب ہو گئے، یہ آج بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک معمہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس لمبے پیچیدہ سفر کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ کتاب کا آخری حصہ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اس سیارے کی تاریخ میں بہت نئے ہیں۔ اگر زمین کی تاریخ ایک دن ہے تو ہم رات کے 12 بجنے سے 1 سیکنڈ پہلے آئے ہیں، لیکن ہمارا اثر بہت گہرا رہا ہے اور اکثر تباہ کن۔ کتاب کے مطابق انسانی سرگرمیوں نے معدومیت کی شرح کو خوفناک حد تک تیز کر دیا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق قدرتی شرح سے 1,20,000 گنا زیادہ۔ 1,20,000 گنا؟ یہ تو ناقابل یقینی عدد ہے۔ جی، اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں، اس کے پیچھے حقیقی کہانیاں ہیں، جیسے ڈوڈو کی کہانی۔ بالکل۔
یا اسٹیلر کی سمندری گائے، جو ایک بہت بڑا اور پرامن سمندری جانور تھا جسے دریافت ہونے کے صرف 27 سال کے اندر شکار کر کے ختم کر دیا گیا، یا اسٹیونز آئلینڈ کی چڑیا۔ اچھا، یہ تو وہ کہانی ہے نا جسے ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی بلی نے ختم کر دیا تھا؟ جی ہاں، ایک بلی، ایک پوری نو کا خاتمہ ایک پالتو جانور نے کر دیا۔ یہ انسانی لاپرواہی کی ایک المناک مثال ہے۔ اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ جب انسان نئی جگہوں پر پہنچے، جیسے شمالی امریکہ یا آسٹریلیا، جی، تو اس کے فوراً بعد وہاں کے بڑے جانور، میمتھ، دیو ہیکل پرندے سب غائب ہو گئے۔ تو کیا ہم شروع سے ہی ایک تباہ کن قوت رہے ہیں؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک گہرا تضاد ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے۔ انسان وہ واحد نوع ہے جو زندگی کی تاریخ اور اس میں اپنے مقام کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کا شعور رکھتی ہے۔ صحیح، ہم واحد مخلوق ہیں جو فاسلز کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ حیاتیاتی تنوع کا نقصان کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہم ہی مسئلہ ہیں، لیکن ہم ہی اس کا واحد ممکنہ حل بھی ہیں۔ یہ ہمیں کتاب کے مرکزی خیال کی طرف واپس لاتا ہے۔ علم کی انتک جستجو، ہمارا تجسس ہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں ایٹم سے لے کر کائنات کے کناروں تک پہنچایا ہے۔ بالکل، اور شاید اسی میں امید چھپی ہے۔ اگر ہم کائنات کی وسعت اور اس میں اپنے مقام کی نزاکت کو سمجھ لیں تو شاید ہم زمین پر زندگی کے لیے زیادہ احترام اور ذمہ داری کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس سیریز کے اختتام پر ہم نے واقعی ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ایک ایسے نقطے سے جس کا کوئی ہجوم نہیں تھا، کائنات بنی، اربوں سال بعد ایک سیارے پر زندگی نے جنم لیا، اور پھر ہم یہاں موجود ہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے۔ کتاب بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہمارا وجود بے ترتیب واقعات اور خوش قسمت حادثات کا ایک ناقابل یقینی سلسلہ ہے۔ اگر اس پوری کتاب اور ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سائنس کائنات کی سچائیوں کو بے نقاب کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں جہالت سے علم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کائنات کی وسعت کو ہمارے ذاتی وجود سے جوڑتی ہے اور اس نازک توازن کو ظاہر کرتی ہے جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ برائسن کی کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ سائنس کی کہانی کو انسانی ذہانت کی کامیابیوں کی ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تقریباً ہر چیز کی مختصر تاریخ دراصل ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے اور ہم کس وسیع کائنات کا حصہ ہیں۔ اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ جاتے جاتے بس ایک آخری خیال۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم ہو۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ یہ حقیقت کہ ہم، جو ستاروں کی خاک میں بنے ایٹموں کا ایک مجموعہ ہے، اپنے آغاز کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، یہ شاید سب سے حیران کن بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منفرد شعور کے ساتھ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟